प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा इस वक्त जो है वो रेडियो आज़ाद कश्मीर कराड़खल शॉर्ट वेव 72-65 किलो हर्ट्स और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद मीडियम वेव 585 किलो हर्ट्स पर पेश किया जा रहा है। और जैसा कि सामीन हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको हिंदुस्तान के गैर कानूनी गैर आइनी गासिबाना कब्ज़े में मौजूद जम्मू कश्मीर से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों और दीगर अक़लीतों के साथ सूरत हाल है, इस वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सरबराह भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इंतहा पसंद हिंदुत्व एजेंडे पर कारबंद हैं और जिस अंदाज में जो है वो मकबूजा इलाके में जुल्म सितम और बर्बरियत और वहशत जो है वो ढाई जा रही है, इसकी मिसाल शायद ही दुनिया के किसी और खित्ते में मिलती हो। और इन तमाम मौज़ूआत पर जो है वो बात करने के लिए इस वक्त जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब, जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब स्टूडियो में जो है वो तशरीफ़ आवरी का। बहुत शुक्रिया जी आपको बुलाने का। इसी के साथ साथ सामीन हमारे साथ सदर कश्मीर यूथ फोरम जनाब डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब भी जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जब हम इस किस्म के जो है वो जंगी जराइम का अहाता करते हैं, चाहे वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ हों, चाहे वो बच्चों के ख़िलाफ़ हों, नौजवानों के ख़िलाफ़ हों, तो इससे ऐसा महसूस होता है कि एक नस्ल कुशी का पहलू भी उभरता है और उसके साथ साथ जो है ये भी चीज़ सामने आती कि शायद वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को किसी अंदाज में दबाना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इज़्ज़तों को उछाल कर जो है वो अपने मकासद को हल किया जाए। तो मुस्तफ़ा साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि हिंदुस्तान का ये रवैया जो है वो क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि दुनिया की तमाम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो चीख चीख के जो है वो कह रही हैं कि हिंदुस्तान का मुहासबा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, जेनोसाइड वॉच हो, बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमें दुनिया के किसी खित्ते से मजलूम कश्मीरियों के लिए हकीकी मानों में हिंदुस्तान का एहतसाब होता नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे जी? ये एक हम ऐसी घड़ी पे हैं कि इंडिया में, हिंदुस्तान में एक इंतहा पसंद हुकूमत अभी पावर में है, सरकार में है। और उसमें जो पहले जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की आपने जिक्र किया, मैं तो समझता हूँ कि ये उसका एक विंग है उस जो अभी सरकार में है हिंदुस्तान में, क्योंकि आपको पता है वाजपेयी साहब के वक्त में भी यही पार्टी पावर में थी, लेकिन ऐसा रवैया हमने नहीं देखा था। लेकिन अब जो है आप समझें कि एक नाज़ी जर्मनी का एशिया जी का एक फैक्शन जो है वो हुक्मरानी इंडिया पे कर रहा है और वो हुक्मरानी ज़बरदस्ती कर रहा है और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जो और किसी जमहूरी मुल्क में हमने नहीं देखे। बिल्कुल सही। तो इसमें हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहमियत जो रखती है कि इनकी वकालत जो है कश्मीरियों की हमें पाकिस्तान से बाहर करनी होगी और हम पाकिस्तान को सरकारी सतह पे भी और एक ज़ाती सतह में भी, और हमारे जो ज़ाती बिजनेसमैन जो हैं, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो हमारा एक डायस्पोरा है, जो एक मैं समझता हूँ बहुत इन्फ्लुएंस रखता है, जिसके जो अहम हल्के हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में और बाकी अहम कैपिटल्स में, वहाँ हमें इनकी लॉबिंग करने की ज़रूरत है और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। तो जब तक वो हम उस तरह नहीं देखेंगे, जब तक हमारे सेमिनार जो हैं और हमारे टॉक शो पाकिस्तान के अंदर होते रहेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं लोग, हमें किसी को समझाने की नहीं ज़रूरत है, जो हमें उनकी रहनुमाई करने की ज़रूरत है वो बाहर है। तो वो टारगेटेड तरीके से हमें करनी होगी और हमें दलाइल के साथ करनी होगी। और ख़ासकर जो मुल्क इसकी बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, वो सियासत की बुनियाद पे कश्मीरियों की सियासत को तरजीह दे के, इंडियन सरकार के साथ ताल्लुकात को तरजीह दे के, क्योंकि वो शायद उनके साथ मुआशी ताल्लुकात रखते हैं या बाकी चीज़ों को तरजीह देते हैं, ह्यूमन राइट्स को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। और हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा
کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں، جہاں کچھ ملکوں میں وہ ان کی وکالت کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، لیکن کچھ جگہوں پہ وہ سیاست اور ذاتی مفاد یا اسٹیٹ کے مفاد کو ترجیح دیتے اور ہیومن رائٹس کو نظر انداز کر دیتے. تو ہمیں اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور یہ ہمیں پکارنا ہوگا. اچھا، آپ نے جو ہے وہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو کوآرڈینیٹڈ، یعنی کہ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ایک کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو بالکل مرکوز رکھنا ہے اپنی سوچ کو، اور جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپ نے یہ ساری اپروچ رکھنی ہے. وہ کیسے ہوگا، کس انداز میں ہوگا؟ کیونکہ کشمیر کمیٹیاں موجود ہیں، پارلیمان کے وفود باہر جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سفارت خانے باہر موجود ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن مزید جو ہے وہ کاوشوں کی ضرورت ہے. جو آپ نے ڈائسپورا کی بات کی ہے، کشمیری ہیں، پاکستانی لوگ ہیں وہاں پہ، جو ہے وہ اس وقت تو سکھ اور دلت جو ہیں وہ بھی شدید جو ہے وہ وہاں پہ مظالم کا شکار ہیں ہندوستان میں، تو وہ کمیونٹی بھی موجود ہے. تو اس کو کیسے کوآرڈینیٹڈ کیا جائے اور کیسے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ کیا جائے، اگر آپ ہمارے سامعین کے لیے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے. جی، بہت اہم سوال پوچھا آپ نے کہ اس کے ایکسیکیوٹ کیسے کیا جائے اس پلان کو، کیونکہ اصل چیز تو عمل درآمد ہے. بالکل جی. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستانی طلباء جو ہیں وہ ہر بڑے ملک میں پڑھ رہے ہیں، چین سے لے کے انگلینڈ سے لے کے امریکہ سے لے کے ہر یورپین ممالک میں موجود ہیں. ہمیں انہیں موبلائز کرنا چاہیے، یوتھ کو، بالکل جو وہ ہمارے سفیر بنے اس کاز کے، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں انہیں انگیج کریں. دوسرا جی، آپ وہ دیکھیں کہ ایلیٹ کو انفلوئنس کرنے کے لیے وہ انگریزی میں کہتے ہیں، ایک محاورہ ہے، انفلوئنس دا انفلوئنسرز. جی ٹھیک ہے نا جی. تو آپ جب باہر جاتے ہیں آپ کے وقت، تو ان کے کتنے ان کے بیان جو ہے نیو یارک ٹائمز میں آپ دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، یا وال اسٹریٹ جرنل میں آپ دیکھتے ہیں، بالکل صحیح، یا وہ جو سیمینار آپ باہر کرتے ہیں یہاں سے. بہت ہمیں حکومت ہمیشہ کشمیر کو اس کو ترجیح دیتی رہی ہے، لیکن یہاں سے جب وہ جاتے ہیں تو ان کتنوں کے جو ہے سیمینار بروکنگز یا ایک ٹاپ لیول اداروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ہمیں تھوڑا سا ٹارگیٹڈ طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسی جگہوں پہ جائیں اور ایسی جگہوں پہ ہم وکالت کریں اور رہنمائی فرمائیں جو ان کے پالیسی سطح کے ادارے ہیں یا ان کے پالیسی سطح کے این جی اوز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں. بالکل صحیح. جب تک ہم انہیں نہیں پینیٹریٹ کریں گے نا سر، بالکل صحیح، اس وقت تک آپ سمجھیں، میں تھوڑی سی تلخ بات کروں گا، اس وقت تک آپ کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل صحیح. آپ اور ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں گے، اس کی بہت ضروری ہے، سمجھانے کی لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن جب تک ہم ٹارگیٹ طریقے سے وہاں نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا. اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، ہم نے کیا بھی ہے کامیابی سے اور چیزوں پہ. آپ کو یاد ہوگا جب ہم اپنی سٹانس کو دکھانا چاہ رہے تھے دنیا میں، تو ہم نے سینیٹر جان مکین کو انوائٹ کیا تھا ان کی وفات سے پہلے. انہیں کینسر ہو گیا تھا. سینیٹر جان مکین پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھے امریکہ میں، وہ یہاں تشریف لائے، وہاں وہ وزیرستان گئے، وہ میران شاہ کا دورہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے وہاں جو ہم نے جو دہشت گرد انفراسٹرکچر تھا، جو ان کے بیسس تھے، جو ہم نے ڈسمیٹل جس طرح کیے تھے، وہ انہوں نے دیکھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں دنیا کو نہیں پتا کہ پاکستان کی کہانی کیا ہے، یہ کہانی تو کوئی بتائی نہیں گئی ہے. اور انہوں نے کہا میں تو فلانی کمیٹی اور فلانی کمیٹی کو چیئر کرتا رہا ہوں، فارن افیئرس کمیٹی، اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی رہا ہوں، سینٹ کا بڑا پرانا رکن بھی ہوں میں امریکہ سینٹ کا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں پتا، یہ سٹوری نہیں پتا. تو ہم نے ایسے کامیابی کے ساتھ کیا، لیکن انسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک تسلسل کے ساتھ سر ہمیں یہ کرنا ہوگا، اور یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا ہوگا. کوآرڈینیٹڈ ایسے ہوگا کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو یہاں وزارت خارجہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو لیڈ لینا چاہیے. بالکل صحیح. اس میں ساتھ ہی آپ کی عسکری قیادت جو ہے اس کی رہنمائی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری عسکری قیادت کی بھی مختلف ملٹریز کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں. بالکل. جی سی سی میں ہمارے بڑے تعلقات ہیں. آپ دیکھیں، اور ہمارا ماشاء اللہ بڑا فٹ پرنٹ ہے، ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں جی، اس سال کا سب سے بڑا سافٹ ڈپلومیٹک ایونٹ جو تھا وہ یہ فیفا تھا، ورلڈ کپ قطر میں. قطر کے فٹ بال آپ نے بنائے سیال کوٹ میں، سیکیورٹی آپ نے فراہم کی. اچھا سر، نیوی کی سیکیورٹی کے سمندری ٹیکنالوجی وہ بھی آپ نے دی ہے. جی بالکل ایسے ہی. ایسے ممالک آپ کے ہاتھ میں، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ترکی میں اردوغان آ گیا ہے، پوٹن سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ ایل این جی لے رہے ہیں، چائنا آپ کے ساتھ ویسے ہے. تو مواد سر آپ کے پاس پورا، ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے پاس کوئی ہے کارتوس نہیں ہے، یہ میں ایسے میں بلیو نہیں کرتا. نہیں، وہ تو آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے.
لیکن ہم نے وہ استعمال جو ہے جی وہ ذرا مسئلہ کرنے میں بالکل ہے آپ کے پاس سارا کچھ. بالکل ٹھیک بہت شکریہ. جی ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یوتھ کی بات کی ہے انہوں نے, ہم پہلے بھی جب پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں نوجوانان کی, اور خصوصی طور پہ وہ نوجوان جو پاکستان کا چہرہ ہیں بیرون ممالک میں, اور آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو پاکستان سے یہاں سے جانے سے پہلے کچھ اورینٹیشن جو ہے وہ دینی چاہیے, خاص طور پہ کشمیری نوجوانوں کے حوالے سے, کشمیر کی جدوجہد کے حوالے سے, اور جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے جو حقیقت اور زمینی حقائق پر مبنی چیزیں ہیں جو بالکل عیاں ہیں, جس کے اوپر پوری دنیا کو کوئی آئیوٹا آف ڈاؤٹ نہیں ہے, تو ان چیزوں کو کیا اجاگر کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی کاؤنسلنگ, ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق, تاکہ وہ باہر جا کے بہتر انداز میں اکوپڈ ہوں اور وہ دنیا میں اپنی جامعات میں بھی اور نوجوانوں کو جو ہے وہ بتا سکیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں اور مقبوضہ کشمیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل آپ کی یہ بات درست ہے, اور میں اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں یا طلباء کی بات کرتے ہیں, بالخصوص جب انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی بات ہوتی ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی بات ہوتی ہے, تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تمام کے تمام طلباء, یہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹس ہی جو ہیں کشمیر کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. جی لیکن کشمیر کی کون سی کہانی کو آگے بڑھائیں گے؟ کیونکہ جب ہم گوگل کے اوپر کشمیر کو سرچ کرتے ہیں تو ہمیں جو بھی وہاں پہ مواد نظر آتا ہے, جو میٹیریل ملتا ہے, وہ انڈین پروپیگیٹڈ میٹیریل ہے. جی بالکل. صرف یہی نہیں بلکہ بدقسمتی سے جتنے بھی ہمارے پاس P5 یا G20 یا اس طرح کے تمام ممالک ہیں, ان تمام ممالک کے اندر انڈیا کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے کہ جو انڈین نیریٹو ہے وہ وہاں پہ پیدل کرتا ہے. اور بدقسمتی سے جو ہمارے اپنے ہی طلباء ہیں, جو ہمارے اپنے ہی اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسی مٹی سے وہاں پہ جاتے ہیں, بدقسمتی سے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر اور بالعموم ریاست جموں و کشمیر تو چلیں ایک طرف, وہ ریاست پاکستان تک کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ انتہائی اہم نکتہ ہے. بالکل جس طرح سے اس پہ مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی ہے کہ جو ہمارے وہاں کے سفارت خانے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو کہ جہاں جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں, اور وہاں پہ اس طرح کے کچھ سیشنز منعقد کیے جا ان کو بلائیں, بٹھائیں, یا ان کو سفارت خانے میں بلایا بھی جا سکتا ہے. بالکل. دیکھیں, ایک پاکستانی طالب علم جب ایک پاکستانی سفارت خانے میں جاتا ہے تو اس کو کوئی ممانعت, کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن ایک کشمیری طالب علم جو اپنے آپ کو پاکستانی ہی کہتا ہے, وہ چاہے آزاد کشمیر کا ہو یا چاہے مقبوضہ کشمیر کا, وہ شاید پاکستانی سفارت خانے میں اس طرح سے نہ آ سکتا ہو. بعد میں کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ UK سے لے کے باقی تمام ممالک پاکستانی سفارت خانے تو ان کو خوش آمدید کہیں گے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہندوستانی شاید ان کے لیے مسائل جو ہے بالکل ایسا ہی ہے کریٹ کریں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو کشمیری طلباء بھی ہیں, جو کشمیری ڈائسپورا بھی انٹرنیشنلی موجود ہے, وہ بھی یہ سننا چاہتا ہے, یہ جاننا چاہتا ہے, بلکہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا اور کشمیر کا نیریٹو ایک ہی ہے. بالکل صحیح. اور یہی وہ بنیاد ہے جس پہ چل کے یقیناً سامعین نوجوان جو ہیں, پاکستان کی آبادی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نوجوان آبادی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ 60%. جی ہاں بالکل, اور جو اس وقت جو ہے وہ بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں, ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. تو یقیناً مستقبل پاکستان کا بھی نوجوان ہے, کشمیر کا مستقبل بھی نوجوان ہے, اور نوجوانوں کے ذریعے ہی کشمیر کی جو جدوجہد آزادی ہے اس میں ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکی گئی ہے. اور یقیناً جو ہے وہ جو کشمیری نوجوان ہیں, چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں, بھائی ہیں, ان کی جو جدوجہد ہے یقیناً وہ آج اس نہج پہ پہنچ چکی ہے جہاں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ دور نہیں ہے, جہاں حق خود ارادیت کا جو حق ہے وہ اس کا حصول دور نہیں ہے, جہاں استصواب رائے جو ہے وہ دور نہیں ہے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ اپنی آزادی کی منزل جلد از جلد جو ہے وہ حاصل کریں گے, اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا, یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی, نہ صرف جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہے وہ کشمیریوں میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر اور پاکستان اور پوری دنیا میں پھیلا جو پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا ہے, اس میں یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی.